आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज के अफसरान फेक न्यूज़ पर कान ना धरें और मुल्क के सियासी झगड़ों से दूर रहें। जमहूरी इदारों का एहतराम करें। पाक फौज किसी भी मुल्क या गिरोह को इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करे। खिते के तनाज़ात का हल बातचीत से होना चाहिए, जंग से सिर्फ तबाही आएगी। As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. People of South Asia, like the rest of the world, deserve prosperity and better living conditions. This can only happen with sustained economic growth. Therefore, we must strive hard to keep the flames of war away from the region. We must give peace a chance by developing a mechanism to resolve all our bilateral issues peacefully. Moreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. The world has changed. अहम खबर, राना सनाउल्लाह के खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी के स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ताना कोहसार के बाहर और पंजाब की जो एंटी करप्शन टीम है, 4 रुकनी टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और राना सनाउल्लाह की जो वारंटी गिरफ्तारी है वो लाई है। राना सनाउल्लाह की वारंटी गिरफ्तारी जो है वो एक मुकामी अदालत ने जारी की थी और इस वक्त वो वारंटी गिरफ्तारी लेकर पंजाब की जो एंटी करप्शन की टीम है वो गुज़िश्ता 20 से 25 मिनट हुए हैं जो थाने में गए और अभी तक वहाँ पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमात थे वो उनमें पेश नहीं हुए थे, तो इसी वजह से उनकी वारंटी गिरफ्तारी जारी की गई है और इस वक्त पंजाब की एंटी करप्शन की जो 4 रुकनी टीम है वो ताना कोहसार में मौजूद है। ठीक है, ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नई ऑडियो में इमरान खान ने खुद 5 बंदे खरीदने का एतराफ़ किया है। साजिश का झूठा बयानिया घड़ा गया। मरियम नवाज़ की बरियत को NRO कहना काबिल मज़म्मत है। इमरान खान बताएं, अलीमा खान को दुबई और अमरीका में एहसास छुपाने पर NRO किसने दिया? इमरान न्याज़ी अपने दौर में दिए गए NROs का हिसाब दें। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये कहना कि मरियम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान न्याज़ी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मज़म्मत कोई बात हो नहीं सकती। मोहतरमा अलीमा ख़ान को FBR ने जो उनको मिस डिक्लेरेशन जो उनके असासे दुबई में और अमेरिका में छुपाए हुए थे, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया था उनको। इमरान न्याज़ी, आपको कौम को अब जवाब देना है। मैं हक़ाइक़ से साबित कर चुका हूँ कि आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा आप एक फ्रॉड करने वाले, झूठ बोलने वाले एक शख्स हैं। जो ऑडियोज़ और आई हैं उसमें आपने देख लिया किस तरह इमरान खान न्याज़ी कहते हैं कि मैंने 5 बंदे खरीद लिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, इमरान खान का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। बैरूनी साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग पर ऑडियो लीक्स ने सारी कसर पूरी कर दी।
عمران نیازی خود ووٹ خریدنے اور بیچنے میں ملوث نکلے. رانا ثناءاللہ نے بہادری سے ظلم کا مقابلہ کیا. پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں, گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. وہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ملک کی اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا ہے. بیرونی سازش کی بھی آڈیو آ گئی ہے, وہ سائفر والی بھی آڈیو آ گئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ اعظم خان کہتا ہے جی ہم منٹس نئے بنا لیں گے, اور اس سے پوچھا گیا سائفر کی تھا, کہتا میرے پاس تھا, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا, غائب ہو گیا, مجھے نہیں پتا. دوغلا پن, اس کی منافقت, اس کی جال سازی, اس کی فراڈیوں والی گفتگو, حرکتیں, وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کثر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے, اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے. رانا ثناءاللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے, کبھی کوئی خوف نہیں ہے, گرفتار کر لے ہمیں. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا, ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. آگے بڑھتے ہیں. اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزام میں طلب کر لیا ہے. سردار دوست محمد مزاری کو 11 اکتوبر کو لاہور ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا. ان کے ساتھ زاہد مزاری, شیر محمد مزاری اور معظم مزاری کو بھی نوٹس جاری کر کے بلایا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر روجان, تحصیلدار اور حلقہ پٹواری بھی ریکارڈ سمیت پیش ہوں گے. دوست محمد مزاری کے خلاف جعلی کاغذات کے ذریعے سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات ہیں. ویلکم بیک. ڈی آئی خان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کیا جس میں جو لوگوں نے ہمیں پیسہ دیا تھا, جو میں نے پاکستانی قوم سے پیسہ اکٹھا کیا تھا, وہ بہت بڑی امانت ہے. جب لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیسے کو ایمانداری سے خرچ کیا جائے. تو یہ جو آپ نے پروسیس کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی مثال اب پاکستان میں بن گئی ہے. آگے سے ہر کوئی آدمی جو پیسہ اکٹھا کرے گا اس ملک میں, اور اگر اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, بانٹنا ہے وہ پیسہ عوام کے اندر جو متاثر ہیں, تو یہ جو طریقہ آپ نے بنایا ہے یہ میرے خیال میں ہر کوئی اب اختیار کرے گا. تو سب سے پہلے کیا کہ پہلے تو انہوں نے ویریفائی کیا کہ کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ متاثر, وہ واقعی متاثر ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, پھر فزیکل ویریفیکیشن کی, ٹائم لگا اس کے لیے. لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم صرف لوگوں کے گھر بنانے کے اوپر جو گھر گرے ہیں سیلاب کی وجہ سے, ہم صرف اس کے لیے پیسہ دیں گے. کیونکہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسکیو اور ریلیف میں آپریشن میں ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے. لیکن ہم نے جو لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا تھا, ہمارا تب بھی ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم صرف اور صرف جو گھر گرے ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کریں. تو اس کے لیے پہلے ویریفائی کرنا تھا کہ کیا واقعی جو کہہ رہے ہیں جو نقصان ہوا ہے کیا واقعی وہ نقصان ہے. تو اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا, ایڈمنسٹریشن نے ہماری پوری مدد کی, آن دا گراؤنڈ ویریفیکیشن کی. اور جب یہ جو آج آپ کو ابھی چیکس ملیں گے, یہ اس سارے پروسیس سے گزر کے جب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ واقعی متاثرین ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو پیسے دینے کا. جو دوسری چیز تھی, تھوڑی خاموشی. دوسری چیز, اب جب پیسہ دینا کسی کو, مجھے بڑا افسوس ہوا, سندھ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ لوگوں کے اندر متاثرین میں جو چیزیں پھینکی جا رہی تھیں, کوئی ہیلی کاپٹر سے پھینک رہا ہے, کوئی اس طرح لوگوں کو پھینک رہا ہے. یعنی انسانوں کی ڈگنیٹی, ان کو ذلیل کر کے پیسہ دینا, یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ میرے دین کے خلاف ہے.
اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے, عزت سے پیسہ دیا جائے, ڈگنیٹی سے پیسہ دیا جائے. تو اس لیے یہ جو ہم نے دوسرا سسٹم اب نکالا ہے کہ بینکوں کے تھرو اب پیسہ ملے گا, کوئی لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا لوگوں کو, جس طرح میں نے دیکھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں, لڑ رہے ہیں چیزوں کے لیے, پھر ان کو جو جس طرح کی کرپشن ہے, وہ پیسے ان کی کٹوتی ہوتی تھی, جو پیسہ ملتا تھا اس کا بھی کوئی شیئر دینا پڑتا تھا کسی اور کو بیچ میں. اب جو سسٹم ہے, اور میں بینک آف خیبر کو بھی خاص داد دیتا ہوں, اور ابھی میں نے جو خود جا کے دیکھا ہے, اب سسٹم ایسا ہے کہ وہ بینک میں جائیں گے اور بینک پہ آرام سے اپنا چیک دیں گے اور ان کو پیسہ مل جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ان کو اس چیز سے نہیں گزرنا پڑے گا, سفارشیں نہیں کرنی پڑے گی, رشوت نہیں دینی پڑے گی, ڈائریکٹلی لوگوں کو پیسہ مل جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے لیے ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی چلے گئے جو کہ مستقبل ہے. ہم نے سارے لوگوں کو, اور وہ لوگ جو متاثر ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی کریٹ کر دیے, جو آگے آ کے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے. تو ہم نے تو فیصلہ کیا پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا, اور فلاحی ریاست کا مطلب کہ ہم نے تو جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے, ہم نے تو ان کی مدد کرنی ہے. تو سب سے آسان مدد کرنے کا طریقہ یہ, اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کا ڈیٹا بیس ہے, تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا, اور جس کے لیے پھر میں ڈاکٹر ثانیہ کو داد دیتا ہوں, انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے, اور یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس ملک میں جب بھی اللہ نے موقع دیا, اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ اب احساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی. اب ہم لوگوں کے بینک اور لوگوں کے دکانوں کے اندر دکانیں چوز کریں گے, اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ 30% کم قیمت پہ گھی, آٹا اور چینی خرید سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہم نے بلکہ لانچ کر دیا ہم نے پنجاب کے اندر ابھی. اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے جو ہمارے صوبوں کے اندر مہنگائی, جس طرح کی مہنگائی ہے, اس میں ہم حفاظت کریں اپنے وہ متاثر طبقہ جو کہ مہنگائی میں پسا ہوا ہے اس وقت. اور مجھے سب سے زیادہ آخر میں یہ خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان میں وہ کام کیا جو ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے. اور میں ابھی اپنے چیف منسٹرز دونوں کو کہوں گا کہ لوگوں کے پاس اب بجائے آئی ڈی کے جگہ باقاعدہ ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کریں, کیونکہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہم نے ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختونخوا میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی ہے. اس کا مطلب کیا؟ میں پھر سے لوگوں کو ابھی تک پوری طرح, کیونکہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا نہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ہم نے یعنی وہ جو اسپیشل ہیلتھ کارڈ ہے, ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس کے اوپر لے لو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, لیکن ہم نے ہر خاندان کو اپنے صوبوں کے اندر ہیلتھ انشورنس دی ہے کہ 10 لاکھ روپے کا مفت علاج, گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے, پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ کا مفت علاج کروا سکتے ہیں, 10 لاکھ تک. اور میں آخر میں علی امین آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس.